बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अहमद नवाज़ है और अपने इस चैनल अर्ज़ मुक़द्दस पे आपको खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, इससे पहले मैंने किसी भी वीडियो में आपको ये नहीं कहा कि मेरी वीडियो को गौर से देखिएगा, पूरा सुनिएगा और इसको शेयर कीजिएगा, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको ये ज़रूर कहूँगा। उसकी वजह यह है कि अब हमारे मुल्क को आप जैसे जवानों की ज़रूरत है, आप जैसे मुहिब्बे वतन पाकिस्तानियों की ज़रूरत है, आप जैसे उन मुखलिस लोगों की ज़रूरत है जो इस मुल्क के लिए कुछ करना चाहते हैं और दिल से करना चाहते हैं, ना कि उन लोगों के लिए जो इस मुल्क के साथ सिर्फ कुछ ले और कुछ दे वाली पॉलिसी पे अमल करते हैं। मुझे वो लोग चाहिए जो इस मुल्क के साथ दिल से मोहब्बत करते हैं और मुखलिस हैं। उन लोगों से इसी वजह से ये गुजारिश की, ये वीडियो आप ज़रूर शेयर करें कि ये वीडियो हर उस मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी तक पहुँचे जो इस मुल्क के साथ और इमरान खान के साथ और इस मुल्क की सलामती और इमरान खान की सलामती के साथ खड़ा है। बात शुरू करते हैं सियासत के उस दौर से, जो दौर सियासत करने वालों की नज़र में हमेशा ताबनाक था, लेकिन हकीकत में और जो लोग नज़र रखने वाले उनके हिसाब से इंतहाई तारीक था। पाकिस्तानी सियासत में एक वक्त वो भी था जब लोग अपने होटलों पे, अपनी दुकानों पे या उनकी जो महफिल करने की जगह, बैठक या हुजरे या कोई भी गली मोहल्ले के थड़े होते हैं जहाँ पे लोग बैठकर आपस में गपशप करते हैं, कोई गेम खेलते हैं, ऐसी जगहों पे, कोई भी पब्लिक मकामात या अवामी जगह जो होती थी, सब जगहों पर एक फ़िक्रा बड़ी तवातर से नज़र आता था, बराए मेहरबानी यहाँ सियासी गुफ्तगू से परहेज़ करें। आप में से भी जो लोग मेरी एज के होंगे उनको याद होगा, और उस वक्त सियासत ये थी कि जिसकी भी हुकूमत आए वो अपने मुखालफिन को जेलों में डाल देते थे। कई लोग भी मरे हैं, कई लोग अपनी जानों से भी हाथ धो बैठे सिर्फ इस गंदी सियासत के चक्कर। ज़ुबान तो जो उस वक्त इस्तेमाल होती थी वो आज भी लोगों को पता है। इखलाकियात का म्यार जितना ऊंचा था उस टाइम वो आज भी लोगों को पता है। वो हरकतें करने वाले शायद भूल चुके होंगे, लेकिन उन हरकतों को देखने वाले कभी भी नहीं भूले। और मुझे अफसोस है जिनके साथ अक्सरियत में वो हरकतें हुई हैं वो भी भूल चुके। वो एक पार्टी जो सबसे ज़्यादा इखलाक से गिरी हुई हरकतों का निशाना बनी, वो आज उन्हीं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर बैठे हुए हैं जिन्होंने उनके साथ ये इखलाक से गिरी हुई हरकतें की। और मुझे हैरत हो रही है कि जो लोग अपनी ख़ानदानी गैरत संभाल कर नहीं रख सकते, जो लोग अपनी ख़ानदानी गैरत के लिए नहीं खड़े हो सकते, वो इस मुल्क और इस मुल्क की आवाम की गैरत के लिए कैसे आवाज़ उठाएंगे। जो लोग कल एक दूसरे की शक्ल नहीं देखना चाहते थे वो आज एक दूसरे को जफ्फिया लगा रहे। बात वहाँ से आगे निकलती है, तब इमरान खान साहब सियासत में नहीं आए थे, तब इन लोगों ने इखलाक से गिरी हुई काफ़ी सारी हरकतें कर ली थी और जो आज तक चल रही हैं। सियासत में बदज़ुबानी, बदकलामी, इखलाक से गिरी हुई हरकतें, उसमें पीपल्स पार्टी को मैं शामिल नहीं करता। पीपल्स पार्टी इस मामले में पढ़ी लिखी साबित हुई है और उनको और ऑन द रिकॉर्ड काफ़ी सारी चीज़ें हैं कि जिन्होंने गलत ज़ुबान इस्तेमाल की उनको पार्टी रुकनीत से हाथ धोने पड़े। ये एक अच्छी बात थी पीपल्स पार्टी की जो मैं आज भी मानूंगा। उसके अलावा जो दूसरी पार्टी थी वो आप समझ गए होंगे कि सियासत में हमेशा गंद, ज़ोर ज़बरदस्ती, बदमाशी, गुंडागर्दी, ये लिस्टें बनाकर थाने कचहरी में लोगों को उठवाना, ये सारा इस दूसरी जमात का हिसाब किताब था, बल्कि तरीक़ा वारदात सारा इनका यही था। जैसे तैसे करते इनकी कभी एक की हुकूमत थी, उस टाइम टू पार्टीज़ कॉन्सेप्ट के हिसाब से यहाँ सियासत चल रही थी। दो जमाती इलेक्शन होते थे, एक दफ़ा एक आ जाता था, एक दफ़ा दूसरा आ जाता था। आहिस्ता आहिस्ता चलते चलते इस बात को हम 2013 तक लेके आते हैं। पीछे एक मैं बात भूल गया कि जो ही इमरान खान साहब ने सियासत का सियासी पार्टी बनाने का ऐलान किया, तब वो जो दूसरी जमात थी उन्होंने इमरान खान साहब को भी अपने निशाने पर रख लिया। हालांकि कोई इख्तलाफ नहीं था, कोई झगड़ा नहीं था, लेकिन वो हर उस बंदे को जो थोड़ा काबिल हो या जिसमें थोड़ी जुर्रत हो, ये उसको अपने लिए ख़तरा समझने शुरू हो जाते। तो इमरान खान साहब ने जो ही अपनी सियासी पार्टी का ऐलान किया, ये फ़ौरन से उसके भी दुश्मन हो गए। और इनका सबसे बड़ा हथियार और एक ही जो इनका हथियार है जो कि वाकई ख़तरनाक भी है, वो किरदार कुशी करना। वही इन्होंने इमरान खान साहब की। इस बात का असर इमरान खान साहब की अज़दवाजी ज़िंदगी पर पड़ा और उनकी पहली बीवी जो कि वाकई एक ग्रेसफुल ख़तून, और उन्होंने साबित कर दिया कि वो एक इज़्ज़तदार ख़ानदान से थी।
گو کہ لوگ ان کو یہودی کہتے ہیں، یہودی النسل تھی، مسلمان ہوئی تھی، اور جب ایک بندہ مسلمان ہو تو جب تک وہ کھل کر اسلام کا انکار نہ کرے تب تک ہر مسلمان پر فرض ہے کہ اس کو مسلمان سمجھے، لیکن یہاں لوگوں نے اس کو یہودی ہونے کا طعنہ دیا، اور اس تواتر سے کردار کشی کی گئی کہ وہ بددل ہو گئی، اور سب سے آخر والا جو حملہ تھا ان پہ سمگلنگ کے چارجز لگا دیے اور اریسٹ کرنے تک بات پہنچ گئی۔ یہ اب میاں نواز شریف اور شہباز شریف اس دن اسمبلی میں بھی کھڑے ہو کر یہ بات کر رہے تھے کہ اس حکومت میں پہلی بار ہوا کہ ہماری ماؤں بہنوں کو تھانے کچہری بلایا گیا۔ ان کو وہ وقت بھول گیا کہ جمائمہ خان تھانے تک پہنچ چکی تھی، برٹش سفارتخانے کی مداخلت کی وجہ سے بعد رفع دفع ہوئی اور وہ گئی یہاں سے، اور وہ بعد میں کیس جنرل مشرف نے ختم کروائے، جھوٹے کیس تھے۔ مطلب عمران خان صاحب کو یہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ آپ ذاتی دشمنی کر رہے ہیں، تو کبھی کسی نے ان سے پوچھا کہ ذاتی دشمنی کسے کہتے ہیں اور عمران خان صاحب کیوں کر رہے ہیں؟ ان کو پتہ تھا کہ انہوں نے عمران خان صاحب کے ساتھ کیا کیا، ان کی پہلی شادی ناکام کرنے میں، اس کو برباد کرنے میں انہی کا ہاتھ تھا، اور اس لیے وہ لوگوں کو بجائے اپنی غلطی ماننے کے، اپنی غلطی پہ پردہ ڈال کے عمران خان صاحب کو الٹا کہہ رہے ہیں کہ یہ ہم سے ذاتی بدلے لے رہے ہیں۔ اور سچ پوچھے تو مجھے لگتا ہے کہ شاید یہ جمائمہ خان کی ان کو آہ لگی، اور وہ ایسی گریسفل خاتون ہے کہ آج تک انہوں نے نہ پاکستان کے خلاف کوئی بات کی، نہ عمران خان کے بارے میں کوئی بات کی۔ اور ایک ہماری دوسری ریحم خان صاحبہ ہیں، صاحبہ تو نہیں کہوں گا، ریحم خان، وہ خود کو ویسے بھی صرف خان ہی کہلوانا پسند کرتی ہیں، تو وہ آئے روز کوئی بھی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتی عمران خان کو ذلیل کرنے کا۔ میں ان سے، خاتون ہیں، زیادہ لمبی چوڑی ان پہ بات نہیں کروں گا، صرف ان سے اتنا کہوں گا کہ شوہر کے ساتھ علیحدگی کے بعد اس پہ بھی بہت سارے حقوق ہیں، کبھی اگر فرصت ملے تو پڑھ لیجئے گا۔ اور جو آپ حرکتیں کر رہی ہیں عمران خان صاحب کو لے کے، ان کی ذات کو چھوڑ کر آپ جو مرضی کریں، لیکن عمران خان صاحب کو لے کے جو آپ حرکتیں کر رہی ہیں وہ حقیقت میں اسلام کے خلاف ہے۔ صرف اتنا کہوں گا، آگے آپ خود پڑھی لکھی ہیں، بلکہ اچھی خاصی پڑھی لکھی ہیں، آپ کو بہتر پتہ ہوگا۔ تو بات اب لے کے آتے ہیں 2013 تک۔ اس بیچ میں جو کچھ بھی ہوا، بلکہ اس بیچ میں جو بھی پاکستان کے لیے کھڑے ہونے کے یا سٹینڈ لینے کے مواقع آئے، ان سب پہ عمران خان صاحب پاکستان کے ساتھ کھڑے تھے۔ اور جب بھی کوئی بھاگنے کا یا پاکستان کو لٹ ڈاؤن، پاکستان کو جھکانے کا مسئلہ ہوا، اس میں یہ ہماری روایتی سیاسی پارٹیاں شانہ بشانہ تھیں۔ خیر 13 میں الیکشن ہوئے، عوامی توقعات کے برعکس، بالکل برعکس، نون لیگ جیت گئی۔ سب کو امید تھی عمران خان صاحب جیت جائیں گے، لیکن نون لیگ جیت گئی۔ عمران خان صاحب نے دھاندلی کا الزام لگایا، بلکہ ساری تقریباً جماعتوں نے دھاندلی کا الزام لگایا، جو حکومت میں تھی اس نے بھی۔ تو بات دھرنوں تک آئی، دھرنے ختم ہوئے، اس کے بعد پھر 18 کے الیکشن آئے، بلکہ اس سے پہلے نواز شریف کی نااہلی کا، پاناما کا ذکر آیا، نااہلی ہوئی، وہ ساری چیزیں گزری، 18 کے الیکشن آ گئے۔ جب 18 کے الیکشن آئے، 18 سے پہلے نون لیگ کے میڈیا ونگ نے عمران خان صاحب کے ساتھ، افواج پاکستان کے ساتھ، سپریم کورٹ، عدالتوں کے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا، ان کے خلاف کیسے کیسے ٹرینڈ نہیں چلوائے، کیسی کیسی خبریں نہیں چلوائیں، کیسے کیسے نعرے نہیں لگوائے۔ بلکہ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، مریم نواز کی ویڈیو تھی، اس کے پیچھے فوج مخالف نعرے چل رہے تھے۔ مطلب کہ یہ پھر ڈان لیگز وہی ان کے آخری دنوں میں آئیں، مطلب کہ انہوں نے ہمیشہ اداروں کو بدنام کیا۔ پھر اتنا کچھ ہونے کے باوجود عمران خان صاحب بھی ان پہ بہت غصہ تھے، ان کا ایک ہی مطالبہ تھا، بلکہ ایک ہی ان کا ارادہ تھا کہ میں جب بھی آیا میں ان کو نہیں چھوڑوں گا۔ بہت غصے میں تھے، اور ہم ان کے سپورٹر، باقی لوگ بھی یہ سوچتے تھے کہ عمران خان صاحب کی حکومت آ گئی تو یہ کسی کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔ یہ ایک مائنڈ بنا ہوا تھا سب کا، عمران خان صاحب کی حکومت آ گئی۔ ان کی حکومت آنے کے بعد سب لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ اب گئے، لیکن مجھے حیرت ہوئی عمران خان صاحب نے کسی پہ بھی ہاتھ نہیں ڈالا۔ جو ان کے پرانے کیسز تھے انہی پہ پیروی ہوئی، انہی کو آگے بڑھایا گیا، اور اس پہ بھی ان کی چیخیں آسمانوں تک جا رہی تھی۔ نواز شریف صاحب 1 سال سے اوپر لاہور کی کوٹ لکھپت جیل میں تھے، اور وہ لاہور کی بالکل آبادی کے اندر کی جیل ہے، دور سنسان جگہ پر نہیں ہے، آبادی کے اندر ہے۔ پھر بھی کوئی ایک بندہ تک وہاں احتجاج کرنے نہیں آیا۔ سال سے اوپر ان کا لیڈر وہاں پہ تھا۔ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ لوگ نہیں نکل رہے تھے، لوگ ڈر رہے تھے۔ وہ سال عمران خان صاحب نے سکون سے گزار لیا۔ پھر اچانک ایسے ہوا، نواز شریف صاحب کو باہر جانے دیا۔ ان کے جانے کے ٹائم پہ جو ڈرامہ ہوا ساری دنیا نے دیکھا۔ حکومت نے 7 ارب کی سیکیورٹی بانڈ مانگے تھے، اور وہ صرف 50 روپے کے اسٹامپ پیپر پر چلے گئے۔ اور مزے کی بات، جو بندہ ان کا گرنٹر تھا وہ بھی ساتھ ہی چلا گیا۔
اور اس سے بھی پہلے جو گرنٹر تھا وہ اس پہ خود کیسز تھے۔ پھر جیسے ہی نواز شریف وہاں گئے، وہاں وہ ٹھیک ہو گئے اچھے بھلے، لیکن وہ تو ٹھیک ہو گئے، لیکن اس کے بعد اس ملک کا پورا نظام خراب ہو گیا۔ لوگوں کو صرف یہ دکھانا مقصود تھا کہ عمران خان صاحب کچھ بھی نہیں کر سکتے، اور لوگوں نے اس بات کو پورا سمجھا، اور ایسا سمجھا کہ اس کے بعد سے عمران خان صاحب ایک دن بھی اپنی حکومت کو صحیح طرح سے کنٹرول نہیں کر سکے۔ کبھی چینی مہنگی ہو رہی، کبھی پیٹرول مہنگا ہو رہا ہے۔ پیٹرول والی کہانی تو سب نے دیکھی کہ عمران خان صاحب نے جو ہی ہاتھ ٹائٹ کیا، سب نے ہڑتال شروع کر دی۔ آخر میں عمران خان صاحب کو پیچھے ہونا پڑا، ایک وزیر اعظم کو پیچھے ہونا پڑا۔ آٹا مہنگا، کون سی چیز تھی جو مہنگی نہیں ہوئی؟ ہر چیز تو مہنگی ہوئی۔ پھر اثر وہی تھا، جو ہی نواز شریف باہر گئے، ان کے حمایتیوں نے یا ان جیسے لوگوں نے یہ سوچنا شروع کر دیا کہ یہاں اب بھی ڈیل ملتی ہے۔ اس سے پہلے وہ ڈر رہے تھے کہ عمران خان صاحب ڈیل نہیں دیں گے، نہ ڈیل دیں گے، نہ ڈیل دیں گے، یہ نعرہ بھی تھا ان کا۔ لیکن جو ہی میاں نواز شریف باہر گئے، ان کو پھر ڈر نکل گیا، اور اس کے بعد سے عمران خان صاحب اپنی حکومت کو ایک بار بھی نہیں سنبھال سکے۔ پھر وہی میاں نواز شریف باہر سے ہر وہ زبان استعمال کی اپنے اداروں کے خلاف جو اس سے پہلے کبھی بھی ہم نے نہیں سنی تھی۔ انہوں نے چن کے نام لے کے سب کو بے عزت کیا۔ وہاں ان کی صحت بھی ٹھیک ہو گئی۔ پھر انہوں نے دھمکیاں دی کہ میرے پاس ملک کے جتنے بھی راز ہیں وہ میں کھول دوں گا۔ یہ بہت خطرناک دھمکی تھی جو انہوں نے دی، یہ بھی اداروں نے نہیں سوچا۔ پھر یہاں ان کی بیٹی کو ان کی تیمارداری کے لیے بیل ملی، اور اس تیمارداری کی بیل پہ انہوں نے 2.5 سال گزار لیے، ابھی بھی باہر ہیں۔ اور پھر انہوں نے جو نعرے لگوائے اپنے اداروں پہ، وہ بھی ایک ریکارڈ ہے۔ پھر اس کے بعد عمران خان صاحب نے ملکی کاموں کو چھوڑا کہ اس میں تو جس کام میں بھی ہاتھ ڈالیں وہ آگے سے مافیا کھڑا ہو جاتا ہے، یا مافیا مضبوط ہو گیا۔ انہوں نے اپنا ٹوٹل فوکس خارجہ پالیسی اور ملک کے اندر جو بڑے پروجیکٹس تھے جو آگے فیوچر میں کام آنے والے تھے ان پہ توجہ شروع کر، جن میں ڈیمز تھے، جن میں ایجوکیشن کے متعلقہ چیزیں تھیں، جن میں آپ کی معیشت کو مضبوط کرنے والی چیزیں تھیں، جن میں اس غریب عوام کا خیال رکھنے کی چیزیں تھیں، اس ریاست کو ایک فلاحی ریاست بنانے کے اقدامات تھے، جنوبی پنجاب کا صوبہ بنانے کے اقدامات تھے۔ یہ ساری چیزوں پہ انہوں نے فوکس کیا۔ ہم لوگ خود سوچتے تھے کہ حکومت کے کام نظر نہیں آ رہے، اصل میں ان کے جو نظر آنے والے کام تھے ان پہ مافیا بیٹھا ہوا تھا، ان کو کچھ کرنے نہیں دے رہے تھے۔ تو انہوں نے سارے وہ کام کیے جو مستقبل کے لیے تھے۔ پھر جب وہ آہستہ آہستہ اپنے قدم پکے کرنے میں کامیاب ہوئے، انہوں نے پیٹرول کم کیا، بجلی کے ریٹ کم کیے، اس کے بعد سے ایک دم سے یہ سب ایکٹیو ہو گئے۔ روس کا دورہ تھا، وہ تھا ایبسلیوٹلی ناٹ، یورپی یونین والوں کو جواب دینا، یہ ساری چیزیں ان کے خلاف اکٹھی ہوتی گئی۔ تو جو ہی انہوں نے پیٹرول اور بجلی کی قیمتیں کم کی، یہ سارے ایکٹیو ہو گئے، ان کے کان کھڑے ہو گئے کہ یہ تو اب ثمرات ملنا شروع ہو گئے۔ عمران خان صاحب نے جو بھی اسٹرگل کی تھی اب اس کا پھل ملنے کا ٹائم آ گیا۔ پھر امریکہ کے مفادات بھی تھے جو امریکہ کو ایک آنکھ نہیں بھا رہے تھے، وہ فیکٹر بھی تھا۔ بہت ساری چیزیں اکٹھی ہوئیں۔ سوچنے کی بات یہ ہے، یہ پچھلے 3 سال سے کوشش کر رہے تھے لیکن یہاں تک پہنچ ہی نہیں پائے تھے۔ اب سوچنے کی یہ بات ہے کہ 1.5 سال حکومت کا باقی ہے، 1.5 سال بھی نہیں، 1 سال کا ہے، تو یہ سب اکٹھے ہو گئے اور انہوں نے عمران خان صاحب کو گرا بھی لیا۔ اچھا، اس میں ایک اور چیز تھی کہ اس عرصے میں کوئی ذاتی دشمنی کی یا کوئی ذاتی بدلے لیے نہ عمران خان صاحب کے سپورٹروں نے۔ مطلب ساری دنیا کہتی تھی کہ پی ٹی آئی کے سپورٹرز بد زبان بھی ہیں، جھگڑالو بھی ہیں، بات پہ جھگڑا بھی کرتے ہیں، لیکن یہ 3.5 سال کی حکومت میں کہیں سے بھی کوئی خبر آپ نے ایسی نہیں سنی ہوگی کہ پی ٹی آئی کے ورکر کسی کو گھیر کے یا حکومت نے کسی کو جیل میں ڈالا ہو انتقامی کارروائی کے حساب سے۔ سکون والا دور تھا۔ میں وہ خود پرانی سیاست اور باتوں کو بھول چکا تھا، لیکن جو ہی ان کی حکومت آئی اور کیسے آئی وہ بھی سب نے دیکھ لیا، سب ادارے ایکسپوز ہوئے۔ اگر ان کی حکومت آنی تھی اور آرام سے آ جاتی تو شاید لوگ یقین نہ کرتے، لیکن جس طرح آئی ہے ساری دنیا نے دیکھ لیا کہ اس میں مداخلت ہوئی ہے۔ بہرحال یہ ایک الگ ٹاپک ہے، اس پہ پہلے میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی، اب اس پہ بات نہیں کرتے۔ بات جو اصل میں تھی جس میں اتنی لمبی ویڈیو بن گئی، وہ بات یہ تھی کہ جو ہی ان کی گنتی شروع ہوئی، عدم اعتماد کامیاب ہوئی، اس کے بعد سے سوشل میڈیا پہ اور مین سٹریم میڈیا پہ، بلکہ میاں شہباز شریف نے جو تقریر کی، اس تقریر کا ایک حصہ سب نے محسوس کیا اور سب کو بتایا بھی، لیکن ان کی تقریر کا جو دوسرا حصہ تھا
وہ میں نے محسوس کیا۔ ان کی تقریر کے الفاظ یہ تھے کہ الحمدللہ ہم اب حکومت میں آ چکے ہیں، تو ہم یہاں کوئی بھی انتقامی سیاست نہیں کریں گے، کسی سے بدلے نہیں لیں گے، ہم مثبت سوچ کے ساتھ چلیں گے۔ یہاں تک سب نے نوٹ کیا اور لوگوں کو بتایا بھی، لیکن آگے انہوں نے جو بات کی کسی نے بھی غور نہیں کیا اس پہ۔ ان کا لیکن قانون اپنا راستہ خود بنائے گا، قانون اپنا راستہ خود بنائے گا۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ قانونی ادارے حرکت میں آئیں گے۔ تو اس سے پہلے بھی جب بھی انتقامی کارروائیاں ہوئی، قانونی ادارے ہی حرکت میں آئے۔ مطلب انہوں نے اصل جو بات تھی وہ آگے والے فقرے میں کہی اور اس بات پہ کسی نے غور نہیں کیا۔ پھر انہوں نے محسن داوڑ اور علی وزیر کا شکریہ ادا کیا۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے جی کھول کے اداروں کو بے عزت کیا۔ وہ جیل میں ہونے کے باوجود آج اسمبلی میں تھے اور میاں شہباز شریف صاحب نے ان کا شکریہ ادا کیا۔ تو شہباز شریف تک بات تھی، وہ انہوں نے اپنی تقریر میں کہہ دی کہ ہم انتقامی سیاست سے پرہیز کریں گے، ہم کسی سے بدلہ نہیں لیں گے، ہم مثبت سوچ کے ساتھ آگے بڑھیں گے، لیکن قانون اپنا راستہ خود بنائے گا۔ ٹھیک ہو گیا۔ اور انہوں نے کارروائیاں شروع بھی کر دی۔ اب سوشل میڈیا پہ ان کے جتنے ورکر ہیں وہ تھریٹ کر رہے ہیں پی ٹی آئی کے ورکرز کو۔ مجھے خود ایک بندے نے کہا کہ تم لوگوں نے جتنا پھدکنا تھا پھدک لیا، اب لسٹیں بن رہی ہیں، تم سب کو اٹھانے ڈالے آئیں گے۔ یہ ٹپیکل ان کی پرانی گندی سیاست والی لینگویج ہے اور طریقہ ہے، یہ طریقہ بھی وہی پرانا ہے۔ اتنی ساری لمبی بات کرنے کا مطلب یہ تھا کہ اس سیاست میں جو بھی الٹی سیدھی منطق، الٹا سیدھا کام یا الٹی سیدھی کوئی بھی چیز نئی متعارف ہوئی، اس کا سہرا نون لیگ کے سر جاتا ہے۔ یہ وہ واحد پارٹی ہے جس نے ہمیشہ اس سیاست میں نئی نئی اختراعیں الٹی قسم کی، اگر یہ چاہتے تو یہ سیدھی قسم کی چیزیں نکال کے اس ملک کو ترقی دے سکتے تھے، لیکن انہوں نے ہمیشہ الٹی چیزیں نکالی۔ سیاست میں چھوڑے، اس پہ ڈیٹیل پہ نہیں جاتے، یہ انٹرنیٹ پہ ریکارڈ کا حصہ ہے انہوں نے کیا کیا سیاست میں شروع کیا۔ لیکن اب یہ جو بتانا مقصود ہے کہ پچھلے 4 سال کی پی ٹی آئی کی حکومت میں کم از کم یہ سیاسی لڑائی جھگڑے سکون میں آ گئے تھے۔ صرف انٹرنیٹ سوشل میڈیا پہ ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی جھگڑا کر لیتے تھے، گھروں تک بات نہیں جاتی تھی۔ جو ہی ان کو 1.5 سال کی یا 1 سال کی حکومت ملی، یہ ایسے بھرے بیٹھے تھے کہ اب فوراً پھر سے وہی سیاست شروع کر دی اور ساتھ میں دھمکیاں شروع کر دیں۔ اصل چیز اور اصل جو دکھ والی بات ہے کہ یہ خود اب اس سیاست کو گندا کر رہے ہیں، اور کل اس کا جب آپ کو جواب ملا تو پھر آپ لوگ پوری دنیا کو کہیں گے کہ پی ٹی آئی کے لوگ لڑائی جھگڑے والے ہیں، بد زبان ہیں، بد اخلاق ہیں۔ 3.5 سال پی ٹی آئی کی حکومت تھی، اس میں کبھی بھی ایسا کچھ نہیں ہوا۔ کسی پی ٹی آئی کے ورکر نے کسی کو اس طرح کی کھلی دھمکیاں نہیں دیں جیسے آپ کے سوشل میڈیا کے اکاؤنٹ سے آج کل نکل رہی ہے۔ عمران خان صاحب کے ساتھ لوگ بہت زیادہ ہیں، اگر ایسی کچھ بھی تھوڑی سی بھی حرکت ہوئی، ایک دفعہ یہ جھگڑا اس طرف شروع ہو گیا تو کون روکے گا اس کو؟ اور رکتے رکتے اچھا خاصا نقصان ہو چکا ہوگا۔ تو اس لیے میری آپ سے التجا ہے، اپنے ورکروں کو اور اپنے پارٹی کے ممبران پہ اس چیز کا نوٹس لیں۔ اور یہ میں رات کو خبر سن رہا تھا کہ اداروں کے خلاف بولنے والوں پہ کریک ڈاؤن ہوگا، ضرور کیجئے، لیکن اس سے پہلے اپنی پارٹی کے اندر کے جو بھڑکانے والے لوگ ہیں ان پہ بھی کنٹرول کیجئے، نہیں تو یہ اس ملک کا نقصان ہوگا۔ اور میں اپنے پی ٹی آئی کے دوستوں اور ورکروں سے بار بار ایک ہی التجا کر رہا ہوں کہ آپ لوگ کسی بھی فضول انسان کی فضول بات کا جواب نہ دیں۔ وہ دور چلا گیا جب ہم نئے عمران خان صاحب کے ساتھ تھے تو ہم سوچتے تھے کہ ہم کسی کو کنونس کر لیں گے۔ آج میں آپ کو ایک بات بتا دوں، ان کے ساتھ اب وہ بندے رہے ہیں، صرف وہ، کسی کا مفاد ان کے ساتھ براہ راست ہے اور کسی کا مفاد ان کے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ ہے، مطلب یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ تو جو بندے ان کے ساتھ اب مفاد کے لیے رہ گئے ہیں ان کو آپ کبھی بھی کنونس نہیں کر سکتے۔ اس چیز کا سب سے بڑا ثبوت ایک یہ بھی ہے کہ ہمارے جو پی ٹی آئی کے گروپس ہیں ان میں یہ نون لیگ والے آ کے وہاں بھی گندی پوسٹیں، بد زبانی اور لڑائی جھگڑا کر کے چلے جاتے ہیں۔ میں نے کم از کم آج تک، گروپ تو بہت دور کی بات ہے، مجھے اگر پتہ بھی ہوا کہ یہ بندہ نون لیگ کا ماننے والا ہے، میں نے اس سے کبھی سیاست پہ بات ہی نہیں کی۔ میرے کافی سارے دوست ہیں، میری فیملی میں کافی سارے لوگ ہیں، میں نے کبھی کسی سے بحث نہیں کی۔ ہاں لیکن جب سوشل میڈیا پہ میں کوئی پوسٹ کروں، میرا رائٹ ہے، میرا حق ہے کہ میں عمران خان صاحب کے حق میں کوئی بھی پوسٹ کر سکتا ہوں، اور اس پوسٹ پہ کسی اور کو آگ لگے اور وہ اخلاق سے گری ہوئی زبان میں مجھے کوئی رپلائی دے،
وہ نہیں برداشت ہوتا۔ لیکن اب میں اس پہ بھی کنٹرول کرنا شروع ہو گیا ہوں، کیونکہ اب مجھے بھی سمجھ آ گئی ہے کہ ان لوگوں کو نہیں سمجھا سکتے، کنونس نہیں کر سکتے، اس لیے آپ اپنے راستے پہ، وہ اپنے راستے پہ۔ اور یہ سب سے بہترین طریقہ ہے، آپ لوگوں کو بھی یہ میں مشورہ دے رہا ہوں، یہ بہت بہترین طریقہ ہے کہ آپ لوگ بھی ایسے ہی کریں۔ آپ کو کوئی تھریٹ کرے، آپ کو کوئی اکسائے بولنے پہ، آپ اس سے کہیں بھائی معاف کر، ہمارے پاس اتنا فالتو ٹائم نہیں ہے کہ فضول کی حرکتیں کریں یا فضول کے ہم جھگڑے کریں، ہمارا ٹائم قیمتی ہے، بس یہ کہہ کے جان چھڑائیں اور عمران خان صاحب کا پورا ساتھ دیں۔ اور ہر بار میں کہتا ہوں، ساتھ دینا یہ نہیں ہے کہ آپ دور سے کھڑے ہو کے نعرے لگائیں، آپ فزیکلی جتنے دور ہوں کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن دل پاس ہونے چاہیے۔ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ دل سے عمران خان صاحب کا ساتھ دیں، نہ کہ صرف زبان سے اور نعرے لگانے کی حد تک۔ عمران خان صاحب کو اب ایسے لوگوں کی اشد ضرورت ہے جو دل سے عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں، اور اس ملک کو بھی اب ضرورت ہے۔ اور جس طرح کہ یہ دو پارٹیاں مین جو بڑی پارٹی ہیں یہ حالات پیدا کرنے والی ہیں آگے، اس میں آپ سب لوگوں کو اپنی آنکھیں کھلی رکھنی پڑیں گی اور ایک دوسرے کا ساتھ دینا پڑے گا۔ آپ شروع سے بکھرے ہوئے لشکر ہیں، بکھرے ہوئے، اب آپ بالکل ایک یونٹی، ایک کمان، ایک فورس کی شکل میں اکٹھے ہو جائیں۔ ہم نے پاکستان کے لیے لڑنا ہے، ہم نے پاکستان کے حق کی بات کرنی، ہم نے اپنے ملک کی عزت کے لیے بات کرنی ہے، ہم نے عمران خان صاحب کے لیے بات کرنی ہے اور عمران خان صاحب کو دوبارہ واپس لانا ہے۔ یہ ہم سب کا عزم ہے۔ آج کی ویڈیو بہت لمبی ہو گئی، میں معذرت چاہتا ہوں، لیکن اب بھی کچھ باتیں رہ گئی ہیں، وہ شاید میں آگے والی ویڈیو میں بات کروں، لیکن بتانا یہ مقصود تھا کہ اب حالات ایسے ہو چکے ہیں کہ آپ کو اول تو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ جتنی مرضی دھمکیاں دیتے رہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور خود آپ ایک ٹیم بن کر رہے ہیں۔ بس یہی کہنا تھا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ ناراض نہیں ہوئے ہوں گے اور امید کرتا ہوں کہ آپ میری باتوں پر ضرور عمل کریں گے۔ خوش رہیں، ایمان والی زندگی پائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر۔